अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अमन आफियत और दीनों दुनिया में तरक्की और कामयाबी की बहुत सी दुआओं के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यूसुफ सिराज। प्रोग्राम है पैगाम पाकिस्तान। नाज़रीन इकराम, आज की ख़बरों पर एक नज़र डालते हैं। कराची में लगने वाली आग ने कई सवाल और कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसकी गूंज पार्लियामेंट के ईवानों तक में सुनाई दे रही है, मीडिया में सुनाई दे रही है। ये एक दफ़ा फिर पानी के साथ बसते शहर कराची पर आग की बारिश हुई है। इस पर भी बात करेंगे कि इसके असबाब क्या थे और ज़िम्मेदारान कौन हैं। नाज़रीन इकराम, एक ख़बर ये भी आज शामिल प्रोग्राम करेंगे कि एक बयान हज के हवाले से हमारे वज़ीर मज़हबी उमूर ने दिया है कि इस दफ़ा तरबियत हज की जो है उसको इस कदर ज़्यादा कंसिडर किया जा रहा है, इस कदर उस पर तवज्जो दी जा रही है कि जो लोग हज की तरबियत नहीं करेंगे उनको हज से महरूम रहना पड़ सकता है। इस पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और नाज़रीन इकराम, बढ़ती हुई सर्दी जो अब कुछ कम भी होना शुरू हो गई है और ये जो पड़ती हुई धुंध थी उसमें कुछ इस कदर यानी हौलनाक और खौफनाक किस्म के हादसात और सानेहात सामने आए हैं जिन्होंने हर साहिब दिल का जिगर चीर कर रख दिया है। उस पर भी बात करेंगे कि कहाँ कहाँ हमारी कमज़ोरियाँ हैं और क्यों इस तरह के मामलात, सानेहात और हादसात का हमें सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के हवाले से कुछ और अच्छी खबरें हैं। हमारे एक रिसर्चर ने बहुत शानदार चीज़ केले से बनाई है, फाइबर बनाया है, इनाम जीता है। उस पर भी बात करेंगे, कुछ और भी खबरें शामिल करेंगे। आगाज़ करते हैं कराची में लगने वाली आग से। नाज़रीन इकराम, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि शहर कराची जो इस कदर गुंजान आबाद शहर है, इतना बड़ा सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है कि कई दुनिया के ममालिक से ज़्यादा यहाँ आबादी पाई जाती है। और अगर हम यहाँ मल्टी कल्चरल होने की हैसियत से कराची को देखें तो कराची जैसा रिच कल्चर कहीं नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी ऐसी करने वाला यहाँ यानी मुहाजिर भी हैं, यहाँ मुकामी लोग भी हैं, यहाँ बलोची भी हैं, यहाँ पश्तो बोलने वाले भी हैं, यहाँ कोयटा वाल भी हैं। यहाँ ऐसा कल्चर यानी मर्ज हुआ आपको मिलता है। तो इस शहर का एक ऐसा एरिया जो खुशियां बांटने के लिए एक ज़रबुल मसल की हैसियत रखता है, जिसको हम गुल प्लाजा के नाम से जानते हैं। गुल प्लाजा एक 4 मंजिला कराची में इमारत थी जिसका रुख पूरे कराची में बसने वाली माएँ और बहनें अपनी फैमिलीज़ की शादी का सामान ख़रीदने के लिए ज़रूर करती थीं। और यहाँ इस कदर साजो सामान शादी के हवाले से होता था कि जिस भी क्लास से कोई ताल्लुक़ रखता है उसको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें यहाँ आला से आला और कम खर्च से कम खर्च में मिल सकती थी। ऐसा ही एक दिन था जब जिंदगी अपने उरूज पर थी, बाजार गर्म था, उम्मीदें, आरजुएं, नई जिंदगी के ख्वाब लेकर बहुत सी माएँ, बहनें और लोग यहाँ एक नए मुस्तकबिल की उम्मीद के लिए सामान जहेज़ का ख़रीदने के लिए, दूसरा ख़रीदने के लिए यहाँ का रुख कर रहे थे। ताजर अपनी दुकानें खोल चुके थे कि यकायक एक क़यामत टूट पड़ी। यहाँ ये भी मैं ऐड करता चलूँ, नबी कायनात का फरमान भी यानी ऐसे छोटे छोटे वाक़यात, हादसात से हमारे पेश निगाह रहना चाहिए कि जब ये भी एक क़यामत सूरा होती है, यानी जिस फैमिली की लाशें झुलस गईं, जिसका मुस्तकबिल तबाह हो गया, जिसके ख्वाब चिकनाचूर हो गए, उनके लिए ये क़यामत से कम नहीं होता। तो लेकिन नबी कायनात का फरमान यह है कि जब क़यामत आएगी तो उस वक्त भी इसी तरह बाजार लगे होंगे, इसी तरह खरीदो फरोख्त हो रही होगी, इसी तरह पूरा निज़ाम अपने उरूज पर होगा। यहाँ तक डिटेल हदीस में आती है कि कपड़ा बेचने वाला अपना थान ऐसे गाहक और कस्टमर के आगे फैला चुका होगा। तो यक इस तरह उफ्ताद आएगी क़यामत की। तो उसके छोटे छोटे मनाजर हमें देखने को मिलते रहते हैं। गुल प्लाजा का मंजर भी एक ऐसा ही था और इसमें यह बात ज़रूर कही जा रही है कि कुदरती आफात से कुल्लियतन बचाव और दिफा अभी तक ये कहीं भी मुमकिन नहीं हुआ। कुरून ऊला से लेकर पुराने दौर से लेकर हर दौर में इंसान को इन आफात का, सानेहात का, हादसात का सामना रहा है। इवन आज की मॉडर्न एज में भी जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ भी बहरहाल
आग तो लगती है। हमने कैलिफोर्निया में लगी हुई अमेरिका में आग देखी, जिसको अमेरिका अपने पूरे वसाइल के बावजूद कई दिन तक नहीं बुझा सका। और भी मुख्तलिफ जगह पर आग लगती है, कराची में भी कई दफ़ा आग लग चुकी है। लेकिन असल मसला यह है कि जब इस तरह का मामला दरपेश आता है, उस पर कौम की संजीदगी कैसी है, उस पर हुकूमतों का रद्द अमल कैसा है, उसके डिफेंस और दिफा में, बचाव में, तहफ़्फ़ुज़ में हमने इक़दामात क्या कर रखे हैं, वहाँ से कौमें मैयर होती हैं, उनकी तरक्की मैयर होती है, इंसानियत के लिए उनकी कमिटमेंट मैयर होती है। यहाँ कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर एक बयान हुकूमती मुकामी सतह से दिया गया कि कोई बात नहीं, अगर आग लगी है तो आग तो अमेरिका में भी लगती है, न्यूजीलैंड में भी लगती है, वहाँ भी सैकड़ों लोग आग की नज़र हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही है। लेकिन क्या वहाँ की हुकूमतों का इंतज़ाम भी हमारी हुकूमत जैसा ही होता है? क्या वहाँ की गैर संजीदगी भी हमारी इंतज़ामिया जैसी गैर संजीदा ही होती है? क्या वहाँ के प्लाज़ों के इंतज़ामात भी हमारी तरह की बद इंतज़ामी की गम्माज़ी और अक्कासी करते हैं? मेरा ख्याल है यहाँ थोड़ा सा हमें गौर करने की, ठहरने की, सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि कराची का ये प्लाज़ा बना है, इसमें अब क्या क्या इंकशाफात सामने आ रहे हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ कोई भी चीज़ नक्शे के साथ नहीं बनती। वो सारे महकमों में इस तरह के चोर दरवाजे मौजूद होते हैं जिनमें मिल मिलाकर वो खामियां, वो कोताहियां जो खिलाफ कानून होती हैं, जो किसी की जान जाने का बायस होती हैं, उन पर नज़र बंद कर ली जाती है और वो बिल्डिंग बनती है। चुनाचे सिंध का वो बोर्ड, सिंध का वो महकमा जिन्होंने नक्शा पास करना था, उन पर भी अब सवाल उठा है कि ये नक्शे के मुताबिक नहीं था। एक बात। दूसरी बात कि हमारे इस कदर बड़े शहर में, इस कदर मारूफ प्लाजे में, जहां सैकड़ों या शायद हजारों लोग रुख करते हैं, वहां आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। यहां तक कि फायर ब्रिगेड को पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग गए। मसलन एक बात यह की जाती है कि 6 घंटे तक तो नहीं पहुंचे। और आग बुझाने में एक्सपर्ट से आप बात कर लीजिए, दुनिया भर के अदाद व शुमार को उठा के देख लीजिए, आग पर काबू पाना अगर है तो बिल्कुल इब्तिदा में उस पर काबू पाया जा सकता है। अगर आध घंटा भी गुजर जाता है फिर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता, फिर वो तहस नहस करके छोड़ेगी सारा कुछ। चुनाचे 6 घंटे तक वहां ना पहुंचना फायर ब्रिगेड का, उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह उस पर काबू पाया जा सकता, नहीं पाया जा सकता था। चुनाचे ये इतनी बड़ी नाकामी है, इतनी बड़ी नाकामी है, जिसका नतीजा आज क्या है कि जो लाशें अब तक कंफर्म्ड हो चुकी हैं 26 तक, यानी 20 जनवरी की अगर बात करूं उस वक्त जो डेटा सामने आया, लेकिन जो लोग लापता हैं वो उनकी तादाद 70 से 83 तक है। अब ये बहुत बड़ी तादाद है। और फिर ये इस कदर खौफनाक बात है, खुदा ना खास्ता किसी अपने को जले हुए देखना, यानी पहचान तक नहीं हो रही, चेहरा तक मसख हो चुका है, कोई अलामती निशान नहीं है। पहचाना पता कैसे जा रहा है? डीएनएस। ये वक्त भी इंसान पर आता है। एक वक्त होता है उसकी बहुत पहचान होती है, बहुत तारफ होता है, उसकी आवाज़ पहचानी जाती, चेहरा पहचाना जाता है, उसकी चाल पहचानी जाती है। लेकिन एक वक्त यह भी आता है कि डीएनए से पता चलता है कि ये कौन है। तो बहरहाल यहाँ यानी अगर हम इसको कंक्लूड करने की कोशिश करें, कुदरती आफात हर जगह आती हैं, रिस्पॉन्स बताता है कि ये कौन सा मुल्क है, कौन सी कौम है। रिस्पॉन्स में हम फेल हुए हैं। यहाँ फेल नहीं हुए, हम बल्दिया टाउन का जो हादसा हुआ था वहाँ भी हम फेल हुए हैं। इससे पहले कई इस तरह की आग लगी हैं, वहाँ हम फेल हुए हैं। कराची अजीब एक यानी सितम रसीदा शहर है जो समंदर के किनारे है। पाकिस्तान का कोई और शहर शायद ऐसा नहीं जिसके साथ इस कदर ज़्यादा पानी मौजूद हो, लेकिन ये शहर प्यासा भी मरता है। यहाँ टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जाता है, इसको पानी भी मुयसर नहीं है, कचरा भी ये शहर बनता है। आग लगती है तो पास और साथ पानी होने के बावजूद जलता भी यह है, और घंटों जलता है, दिनों जलता है, कोई बूंद पानी की इसको नसीब नहीं होती। तो ये सारा कुछ कुदरत के खाते में नहीं डाला जा सकता। कुदरत ने आपको समंदर दिया है, अकल दी है, वसाइल दिए हैं। अगर आप पानी नहीं पहुंचा सकते
تو ظاہر ہے یہ قصور آپ کا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ماڈرن دور میں اگر اس قدر نااہل حکومت ہو سکتی ہے، اس قدر غیر حساس حکومت ہو سکتی ہے، تو یہ تو سراسر یعنی ان کا اپنا کام ہے۔ حالانکہ اگر ہم بات کریں خلیفہ عمر کی بات کریں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کس قدر حساس تھے۔ ایک بات میں ضرور یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے قرون اولیٰ کی بات کریں، ہم اسلام کی بات کریں، ہم سنہری اور گولڈن اپنی ہسٹری کی بات کریں، تو وہاں یہ جو عہدے اور اقتدار ہوتا تھا، یہ لینے والے کی نیند اڑ جاتی تھی، وہ اپنی زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، قحط پڑ گیا جب، تو یہ خلیفہ کون ہیں جن کی کئی بر اعظموں میں حکومت ہے اور جن کی ہیبت سے بڑے بڑے کیسر اور کسریٰ لرزتے ہیں، لیکن ان کے دسترخوان سے یہ جو گھی ہوتا ہے وہ اٹھا دیا گیا، تیل اٹھا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میری قوم کو اگر یہ چیزیں میسر نہیں ہیں تو عمر یہ چیزیں نہیں استعمال کر سکتا۔ اور پھر احساس ایسا تھا کہ رات کو شہر مدینہ کی گلیوں میں سیدنا عمر گشت کرتے تھے، کہیں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے، اور اس قدر احساس ان میں تھا۔ یہ جملہ بھی تاریخ نے نقل کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہے اسلامی اقتدار اور حکمرانوں کے حوالے سے۔ فرات کے کنارے اگر کوئی جانور بھی وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو عمر سے اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ قافلے جو ٹھہرتے تھے راتوں کو جا کے امیر المومنین ان کی ضرورت کے متعلق پوچھتے تھے۔ تو یعنی یہ پیٹرن تھا۔ آج یورپ میں بھی یہ ہمیں ملتا ہے، امریکہ میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے، لیکن یہ کوتاہی اگر ہے تو وہ ہمارے اندر ہے، اور یہ کوئی ٹھیک کوتاہی نہیں ہے کہ ایک انسان کی جان کا چلے جانا گویا کہ پوری انسانیت کا چلے جانا ہے، اور یہ سوال ہونا ہے قیامت کے دن ذمہ داران سے۔ تو یہ پلازا مالکان ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ ایگزٹ، یہ کم تھے، اس میں ایگزٹ کو 13 کے قریب ایگزٹ تھے، کم تھے، وہاں وہ آگ بجھانے کے آلات موجود نہیں تھے، فائر بریگیڈ والے دیر سے پہنچے ہیں، اور اس کے بعد بھی یعنی کہ اس طرح کی سنجیدگی نظر نہیں آتی اس اتنے بڑے حادثے کے بعد جو ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کی روک تھام ہو سکے۔ تو بہرحال یہ کراچی کے حوالے سے، اس آگ کے حوالے سے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز تھے، اور کچھ سوالیہ نشان تھے، اور کچھ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے ہماری گفتگو تھی۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ناظرین، حج اسلام کا اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی دلکش عبادت ہے کہ جس کی طرف دل لپکتے رہتے ہیں۔ اس وقت جب بیت اللہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اذن ہوا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ حج کے لیے آئیں، تو انہیں تعجب ہوا کہ کس طرح آواز پہنچے گی اور کیسے لوگ آئیں۔ تو قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اعلان کر دیجئے، اور اس کے بعد لوگ ہر طرح کی سواریوں پر کھنچے چلے آئیں گے۔ لوگ پہنچتے ہیں، جاتے ہیں، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کی طرف جا رہے ہوں یا جہاں سے ہو کے آ رہے ہوں، یادوں میں ہمیشہ حج بسا رہتا ہے، اس کی خوشبو بسی رہتی ہے۔ جہاں اس کا تعلق عقیدت سے ہے، وہیں چونکہ یہ عبادت ہے، اس کے طریقے سیکھنے ہوتے ہیں جن کو مناسک کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہر چیز سیکھنے کی ضرورت ہے، اسی طرح حج نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق سیکھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے جیسے نماز کے بارے میں فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تو اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اسی طرح حج کے بارے میں بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، یہ حج کی ادائیگی کے جو طریقے ہیں یہ بھی مجھ سے سیکھو۔ تو ان کو سیکھنا دو طرح سے بڑا ضروری ہے، یعنی حج پر جانے سے پہلے دو طرح کی گائیڈنس لینا، تربیت لینا، ڈسپلن میں آنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مذہبی اعتبار سے کہاں کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، اس کی ترتیب کیا ہوگی، لیکن جوں دن زیادہ گزرے ہیں نبی علیہ السلام کے حج کو، جوں زمانہ ماڈرن ہوتا گیا ہے، جوں رش بڑھتا گیا ہے، جوں سہولیات زیادہ آتی گئی ہیں، تو ظاہر ہے وہاں ڈسپلن بھی اپڈیٹ ہوتا رہا ہے۔ تو اب وہاں بہت سے ایسے لاز ہیں، قانون ہیں جن کو یعنی وائلیٹ کرنے کے نتیجے میں جرمانہ ہو سکتا ہے، پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے جو وزیر مذہبی امور ہیں سردار یوسف،
انہوں نے ایک واشگاف بیان دیا ہے کہ جو لوگ حج کی تربیت میں شامل نہیں ہو رہے، اس میں وہ سستی کر رہے ہیں یا کچھ اور سوچ رہے ہیں کہ اس کو بائی پاس کر دیا جائے، عین ممکن ہے کہ وہ حج جیسی سعادت سے محروم رہ جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑا بیان ہے، اور ہمارے ایک ذمہ دار وزیر کی طرف سے ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہوں گے سجاد قمر صاحب اسلام آباد سے، آپ مشیر ہیں وزیر مذہبی امور کے، ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے ایک پہلو کے حوالے سے کہ اس تربیت میں وہاں کے ڈسپلن کے حوالے سے، پرہجوم جگہوں پر جانے کے حوالے سے، وہاں کے ملکی قانون کے حوالے سے یہ گائیڈنس کتنی ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، انشاءاللہ باری باری ہم دونوں سے پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ حج سیکھنے کی اہمیت، اس کی ادائیگی سیکھنے کی اہمیت کیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو بہرحال حج ہماری امنگوں میں، ہمارے خوابوں میں، ہماری روحوں میں بسا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے یعنی جب کبھی حج کا موسم آتا ہے تو جیسے آسمان پر پرندے سبز اپنا سفید پرندے کسی ڈار میں جا رہے ہوں، تو بڑا ایک روحانی اور پاکیزہ اور ایک بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ تو جب موسم حج آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہی پرندوں کی ڈاروں کی طرح قطاروں میں، لائنوں میں، ہجوم میں، سواریوں میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تو بڑا خوبصورت منظر لگتا ہے۔ اور لیکن اس خوبصورت منظر کو میننگ فل بنانے کے لیے ظاہر ہے ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد قمر صاحب اسلام آباد سے، براہ راست آپ مشیر ہیں وزیر مذہبی امور کے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجاد قمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے پیغام ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ سردار یوسف صاحب جو ہمارے وزیر ہیں مذہبی امور کے، ان کا بیان یقیناً آپ نے بھی دیکھا کہ جو لوگ حج کی تربیت میں شریک ہونے میں کوتاہی برت رہے ہیں وہ حج جیسی سعادت سے یا سفر حج سے محروم رہ سکتے ہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ یہ تربیت کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اور وہاں جانے سے پہلے کس طرح کی تربیت لینی چاہیے جو حاجی کے لیے انفرادی طور پر اور قومی طور پر ایک پاکستانی قومیت ہونے کے اعتبار سے جو اس کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔ پہلے تو آپ نے پیغام ٹی وی کے ذریعے یہ آگاہی مہم جو ہے وہ ہمارا جو پیغام ہے اس کو اپنے آگاہی مہم کا حصہ بنایا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی چیز کہیں کسی جگہ پہ بھی آپ جب جاتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تمام تر جو لوازمات ہیں اس سے آپ کو آگاہی ہو، اس سے آپ کو واقفیت ہو۔ کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، کسی ادارے میں جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو آپ کو اس کی تمام جو ضروریات ہیں اس سے واقفیت ہونی چاہیے۔ حج جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے جو حاجی صاحبان ہیں وہ پورے سال پوری زندگی لوگ جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ اپنی جمع پونجی اکٹھی کر کے حج کے لیے جاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس میں جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیسے ایئرپورٹ سے اسلام آباد یا لاہور کراچی سے لے کے جدہ ایئرپورٹ تک، اور پھر وہاں تمام تر چیزوں سے عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور وہ مسائل وہ جو حاجی جا رہا ہوتا ہے اس کو درپیش ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کے ملک کو جو ہے وہ پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اب گزشتہ 3 سال سے سعودی عرب نے الحمدللہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد امیر سلمان بن عبدالعزیز کو کہ انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں۔ گزشتہ سال جو حج تھا اس کے جو انتظامات تھے وہ بہت اچھے تھے، اور بڑی جو ہے وہ سہولیات تھیں لوگوں کے لیے۔ قدم قدم پہ یعنی جہاں سے ایئرپورٹ سے لے کر آپ کی رہنمائی کے لیے لوگ موجود تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پوری جو ہے وہ آگاہی ہوتی ہے۔ حج کی تربیت ضروری ہے اور بہت ضروری ہے۔ ہم کسی نئے شہر میں جاتے ہیں، ہم کسی نئے ملک میں جاتے ہیں تو ان چیزوں سے واقف اگر نہ ہوں تو ظاہر ہے قدم قدم پر دشواریاں ہوتی ہیں،
اور یہ دشواریاں کئی دفعہ دراز بھی ہو جاتی ہیں، طویل بھی ہو جاتی ہیں، جیل تک لے جا سکتی ہیں، جرمانے تک لے جا سکتی ہیں۔ یہ بات ہمیں بتا رہے تھے سجاد قمر صاحب اسلام آباد سے، آپ مشیر ہیں ہمارے وزیر مذہبی امور کے۔ ناظرین اکرام، یہ جاننے کی چیز ہے، آئے روز ایسی خبریں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ آگاہی اس لیے بھی ضروری ہے کہ کئی دفعہ ہمارے سادہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی ضروری اپنے ساتھ ڈاکومنٹس نہیں لے کے جا رہے ہوتے، وہ ایکوپڈ نہیں ہوتے کہ کہاں سے کیسے جانا ہے، تو کچھ لوگ پھر ایسے بھی جالساز، نوسر باز یا موقع سے فائدے اٹھانے والے مل جاتے ہیں۔ مثلا ان کو کوئی چیز ہی دے دیں کہ یہ آپ جی لے لیں، وہاں سے کوئی لے لے گا، تو وہ چیز کوئی ایسی بھی ہو سکتی ہے جو منشیات پر مبنی ہو، تو وہ بیچارہ پچھلے دنوں بلکہ خبر آئی بھی پاکستان کی ایک فیملی کہ کئی سال تک جیلوں میں پھر وہ سڑتی رہی، ہوا ایسے ہی تھا کہ کسی نے انہیں وہاں، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہے جاننے سے آتی ہیں، اور یہ جاننے کے لیے ہماری حکومت وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ حج تربیت کورسز کا آغاز کرتی ہے، ٹریننگ کا آغاز کرتی ہے، تو یہ اس قدر ضروری ہے، یعنی اس میں شرکت کرنا اپنی سیکیورٹی کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، سفر کو آرام دہ کرنے کے لیے، سفر کو میننگ فل اور بامعنی بنانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کیونکہ پھر کتنی خوبصورت بات کر رہے تھے سجاد قمر صاحب کہ تقریباً زندگی میں جمع پونجی لگا کے ایک ہی دفعہ موقع آتا ہے، اور وہ بھی اگر سیکھا نہ ہو تو ضائع ہو سکتا ہے۔ رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے تو دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی سجاد قمر صاحب، آپ اس حوالے سے ہمیں آگاہی دے رہے تھے۔ جی بہت شکریہ۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک جو ہے وہ یہ جو ٹریننگ ہے اس میں دو طرح کی ٹریننگ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہاں حج پرفارم کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں، وہ آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب اس میں بات کریں گے۔ جو انتظامی معاملہ ہے اس میں یہ ہے کہ یہاں جو حاجی پاکستانی انتظامات کے ذریعے جاتے ہیں ان کا تمام سامان پہلے سے بک کر دیا جاتا ہے، اور ان کو کوئی ٹینشن نہیں کہ انہوں نے اتر کے جو ہے وہ سامان لینا ہے، سامان ان کا ڈائریکٹ ہوٹل پہ پہنچے گا اور وہاں جو ہے وہ جا کر تسلی سے اپنا سکون آرام سے کریں گے۔ دوسرا جو روڈ ٹو مکہ کا سعودی حکومت نے جو ایک متعارف کروایا انتظام، اس کے ذریعے ہے کہ یہیں سے ہی ان کا میجورٹی جو حاجی صاحبان ہیں ان کا یہیں پہ فنگر پرنٹس ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ ایسے اترتے ہیں جیسے آپ لاہور سے کراچی جا رہے ہوں۔ اسی طرح وہاں جب آپ ایئرپورٹ سے اترتے ہیں تو آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ کہاں کس کو ملیں گے، آگے آپ نے بس کے ذریعے بیٹھنا ہے، پھر مکہ مکرمہ جانا ہے، پھر عمرہ کرنا ہے، اپنی رہائش پہ جانا ہے، رہائش سے عمرہ، پھر وہاں سے لے کر جو دوران حج کے جو اہم ترین یعنی ایام حج ہوتے ہیں اس میں کس طرح سے جو آپ نے پرفارم کرنا ہے، آپ کی قربانی کا کیا طریقہ کار ہوگا، کیا اوقات کار ہوں گے، ٹرین کے ذریعے سفر بھی ہے، بسز کے ذریعے بھی ہے، پھر مدینہ منورہ میں، یہ ساری چیزیں ان ٹریننگ کا لازمی حصہ ہیں، اور جو حاجی صاحبان ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہاں سے وہاں تک اور وہاں سے یہاں تک کس طرح سے جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اب ظاہر ہے جو حاجی صاحبان اس ٹریننگ میں شامل نہیں ہو پائیں گے وہ اس سے واقف نہیں ہو پائیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہاں جا کر ان کو پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، اور ان کی پریشانی ایک ملک کی اور دو ملکوں کی پریشانی کا جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے اس دفعہ جو حج ٹریننگ ہے وہ لازمی قرار دے دی گئی ہے کہ جو بندہ ٹریننگ نہیں کرے گا بغیر کسی انتہائی شرعی عذر کے یا کسی وجہ سے، اور اس کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو حج سے جو ہے وہ ڈراپ کر دیا جائے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اس میں دونوں پہلو شامل ہو جاتے ہیں، انتظامی بھی اور جو حج کا اصل روح ہے وہ بھی۔ ایک حج کے سفر میں ایک بزرگ خاتون تھیں اور ایک بزرگ تھے کراچی سے، وہ دونوں یہاں سے گئے اور جدہ ایئرپورٹ پہ جو ہے ان کا سامان رہ گیا۔ اس وقت یہ نظام نہیں ہوتا تھا جو اب متعارف کروایا ہے، وہ اسی آرام میں وہاں سے مکہ مکرمہ چلے گئے۔ اب سامان ان کا کئی دن کے بعد پہنچا، 4-6 دن تک انہوں نے آرام پہ نہ رہا۔ ان کو نہ ہی واقفیت تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کراچی سے کبھی باہر ہی نہیں نکلے تھے، اور کس طرح جا کے انہوں نے اترنا ہے کسی طرح کی ان کی واقفیت نہیں تھی۔ دوسری بات جو ہے وہ
یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، ان کو نماز کا سبق بھی نہیں آتا تھا، اور عمرہ جو ہے وہ کرنا تو بہت مشکل بات ہے۔ تو یعنی یہ دونوں چیزیں اشد ضروری ہیں کہ جو بھی بندہ حج کے لیے جا رہا ہو وہ انتظامی طور پر بھی تمام چیزوں سے اس کو آگاہی ہو، اس کو اپنے حقوق کا، فرائض کا، دونوں چیزوں کا پتہ ہو۔ اگر کسی مشکل میں وہ ڈل گیا ہے تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ رہنمائی ملے گی، کون لوگ ہیں جو وہاں پاکستانی جو معاونین حج ہیں وہ وہاں پہ رہنمائی کے لیے موجود ہیں، سعودی جو انتظام ہے وہ موجود ہے۔ تو بالکل دونوں ٹھیک۔ قمر صاحب یہ چیزیں فرمائیے، جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ ان کو روکا جا سکتا ہے، تو کس طرح یہ میکنزم کام کرے گا؟ یعنی کوئی حاضری ہے اور کوئی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آ جائے جی گا؟ جی جی بالکل، حاضری کا جتنے بھی نہیں پاکستان میں تمام مراکز ہیں، کوئٹہ ہے، کراچی ہے، ملتان ہے، اسی طرح کشمیر میں، گلگت میں باقاعدہ حجاج کرام کی ٹریننگ کا بندوبست ہے، وہاں پہ اٹینڈنس ہوگی کہ کس نے ٹریننگ کی ہے اور کس نے نہیں کی، اور جو نہیں کریں گے ان کا وہ وہاں پہ مارک ہو جائے گا اور وہ پھر نہیں جا پائیں گے نہیں، اس کو جب کہاں تک کہ روکا جائے گا، کیسے روکا جائے گا؟ ان کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جائے گا کہ آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ میں شامل نہیں ہوئے، لہٰذا آپ جانے کے جو ہے وہ اہل نہیں ہیں۔ بڑی اہم بات ہے، بڑی ضروری بات ہے۔ قمر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، بڑی وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ مختلف پہلوؤں پر نظر ڈالی، جس سے یعنی وزیر صاحب نے جو بات کی ہے اس کی تہیں کھل کے سامنے آئی لوگوں کے، ضرور ان کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بہت ضروری ہے، نہ صرف ملکی اعتبار سے بلکہ ان کے ذاتی اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین اکرام، آپ نے گفتگو سن لی ہے کہ حج کو یہ ایک تفریحی ٹور نہیں ہے، یہ بالکل اس طرح نہیں ہے، بلکہ اگر غور کریں تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سرزمین جس کا خود تعارف قرآن مجید یعنی ایک ایسے خطے کے طور پر کرواتا ہے جہاں نہ گھاس ہے اور نہ بے آب و گیا وادی ہے، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو کسی بہت خوبصورت ملک میں مبعوث فرما دیتا، کوئی سوئٹزرلینڈ ہو سکتا تھا، ہمارے کشمیر کی لینڈسکیپ ہو سکتی تھی، یا کوئی بہت بڑا تجارتی مرکز ہو سکتا تھا، بہت بڑا کوئی کلچرل مرکز ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ کو منتخب فرمایا جہاں کوئی بہت قابل دید دنیاوی اعتبار سے مناظر نہیں ہیں، کوئی ایسی دنیا کی کوئی یورپی یونین وہاں اکٹھا نہیں ہوتی، تو لیکن کس لیے؟ اس لیے کہ جو جائے وہ کسی تفریح کے لیے نہ جائے، جو جائے وہ کسی تجارت کی غرض سے نہ جائے، تجارت جائز ہے حج میں لیکن بنیادی ہدف اس کا وہ نہ ہو۔ ایک ایسی سرزمین رکھی گئی تاکہ جو جائے اس کے لیے جائے اور اس طرح سے جذبے کے ساتھ جائے جیسے جناب ابراہیم پہنچے، ان کی اہلیہ نے قربانیاں دیں، سیدنا اسماعیل نے قربانیاں دیں، تو اگر وہاں جانا ہے تو پوری تیاری کے ساتھ ہی جایا جائے اور سیکھ کے جایا جائے۔ یہ کوئی تفریحی ٹور نہیں ہے، یہ کوئی اور طرح کا سفر نہیں ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ دو پہلو ہوتے ہیں حج کی تربیت کے، ایک ظاہر انتظامی اعتبار سے اور ایک مذہبی اعتبار سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ آپ اینکر ہیں، سکولر ہیں، رہنما ہیں اور بڑی منفرد اور سالڈ بات کرنے میں اپنی ایک مثال رکھتے ہیں، تو ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجوہ صاحب آپ کو خوش آمدید پروگرام میں۔ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ بہت ساری مثالیں سامنے آتی ہیں کہ شوق بھی ہے، تڑپ بھی ہے، اور تڑپ تو ایسی ہے کہ کچھ لوگ اپنے ضروری چیزیں نہیں کرتے، پیسہ جمع کر کے کہتے ہیں کہ اگرچہ ان پر حج فرض نہیں ہوتا لیکن ان کی تڑپ کہتی ہے کہ 1-1 روپیہ جمع کر کے، 100 جمع کر کے، کمیٹی ڈال کے ایسے لوگ وہاں پہنچتے ہیں کہ جی اللہ کا گھر دیکھنا ہے، لیکن وہ تیاری جو اس سفر کو بامقصد بنا دے اور یعنی وہ جس مقصد کے لیے جانا چاہ رہے ہیں وہ قبول ہو جائے، حج ان کا، اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ تو فرمائیے کہ اس کو سیکھ کے جانا اور بغیر سیکھے جانا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کتنا ضروری ہے حج کی ادائیگی کا طریقہ سیکھ کے جانا؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا نہایت شکر گزار ہوں پیغام پاکستان کی ٹیم کا کہ ڈاکٹر صاحب کی عدم وجود میں آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، اور یہ میرے لیے سعادت ہے
बस हम तो उनकी समझ रहे थे जी आप जानशीन हैं और आप बड़े काबिल फ़ख्र यानी लफ्ज़ कभी बोल भी देते हैं, डॉक्टर साहब उनके शागिर्द हैं, तो अल्लाह ताला डॉक्टर साहब की खुशबू आएगी आपके ज़रिए से, तो आपसे ही बात करनी चाहिए। आपकी आपकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला हमें इस लायक कर दे। गुजारिश ये है कि दीनी मिजाज ये है, इस्लाम का मिजाज ये है कि जो बात जितनी अहम है उसको उतनी अहमियत देना। बेशक। अल्लाह ताला ने उसको कुरान मजीद में नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका वाज़े किया। दो बातें इबादत के हवाले से खास तौर पे, वैसे तो जितनी भी तरह की इबादत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजबूत और बेहतरीन उसवा हमारे सामने मिसाल और रहनुमाई के लिए मौजूद है। लेकिन इन दो इबादतों के हवाले से खुसूसन हुक्म भी ये दिया, मसलन जैसे आपने अपने थोड़ी देर पहले अभी गुफ्तगू में कहा, इशारा दिया, नमाज के हवाले से अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। और फिर सहाबा ने देखने और देखकर उसी तरह से पढ़ने की एक मिसाल कायम कर दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूली से मामूली अमल भी नमाज के दौरान क्या है और मुख्तलिफ हालतों में क्या है, एक एक बात उन्होंने नकल की। और उसी तरह से कि आज अगर आप किसी भी हदीस की किताब से किताबुस सलात पढ़ें तो आपको ऐसे ही लग रहा होता है, इस कदर वजाहत और जुजियात के साथ नमाज बयान की जाती है जैसे आप खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखते हैं। बेशक। इसी तरह से बायने ही हज के हवाले से भी एक अल्लाह ताला ने तो हुक्म दे दिया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। फिर दूसरी जगह फरमाया अतिमुल हज वल उम्रता लिल्लाह, यानी हज उम्रा अल्लाह के लिए करो। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजाद नहीं छोड़ा कि जैसे इससे पहले अरब के यहाँ मुरव्वज था, राइज था, उस तरह से लोग करते रहते और आप इसकी तरबियत ना देते तो लोग भी आजाद थे, जैसे चाहे वो कर लेते। आप अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इसके लिए ट्रेनिंग सेशन मुतय्यन किया, मुकर्रर किया, पूरे मदीने को जमा किया और खुद उसमें इरशाद फरमाया खुज़ू अन्नी मनासिककुम, मुझसे हज के तरीके सीखो। बल्कि उस मजलिस में एक सहाबी ने, आप गुफ्तगू कर रहे थे और अरकान हज की और मनासिक हज की तरबियत फराहम कर रहे थे, तो एक सहाबी ने बार बार दौरानी गुफ्तगू आपको सवाल किया जा रहा था, अफी कुल्ले आमिन या रसूलुल्लाह, अफी कुल्ले आमिन या रसूलुल्लाह, 3 मरतबा उसने सवाल किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके तीनों दफा सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और आप खामोश रहे इस मामले में और आप अपनी बात मुकम्मल करते रहे। मुमकिन है उस सहाबी के दिल में कुछ मलाल गुजरा हो कि मैंने 3 मरतबा, और ये आपकी आदत मुबारक नहीं थी कि कोई आपसे बात पूछे और आप उसका जवाब ना दें, लेकिन ये मौका ऐसा था। फिर जब आप अपनी बात मुकम्मल कर चुके तो आपने पूछा कि वो साहिल किधर है, वो फिर खड़े हुए, उसने फिर वही सवाल किया कि या रसूलल्लाह, मैं ये पूछ रहा था अफी कुल्ले आमिन या रसूलल्लाह, कि क्या ये हर साल फर्ज होगा। तो देखिए कितना अहम है हज का मामला और इसकी एक एक बात और इसकी एक एक जुज कितनी अहम है कि प्यारे रसूल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं तेरी बात के जवाब में लौ कुन्तु नाम, सिर्फ मैं नाम कह देता, यानी तू ये पूछ रहा था कि क्या हर साल हज फर्ज होगा, और मैं तेरी बात के जवाब में दौरान गुफ्तगू सिर्फ हाँ कह देता, तो ये ज़ुबान नबुव्वत से कहा गया होता। हाँ, लवजबत क़यामत तक के तमाम लोगों के लिए, तमाम मालदारों के लिए हर साल फर्ज हो जाता। ये इतना अहम मामला है। फिर आपने इसकी तरबियत दी, एक एक बात लोग पूछते जाते और आप बताते जाते। फिर इससे भी बढ़ के हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो ये तरबियत है, जैसे हमारे यहाँ मजहबी अमूर की जो वजारत है वो यहाँ कर रही है, जैसे आप बात कर रहे थे और अभी सैयद सज्जाद कमर साहब बात कर रहे थे कि एक तरबियत से गुजारना है, ट्रेनिंग देना है कि कैसे हज करना है, मनासिक को कैसे अदा करना है। ये जुबानी ट्रेनिंग यहाँ भी ऐसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। फिर हम देखते हैं कि उसी साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हज तरबियत फराहम करने के लिए, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए और वहां के हालातों, वाकयात और मामलात को ठीक करने और एक दफा प्रैक्टिस से गुजारने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने यार गार सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने से पहले हज का अमीर बनाकर 1 साल पहले हज करवाया। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये कितना अहम काम है कि आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक को पहले अमीर हज मुकर्रर किया। फिर जब लोगों की तरबियत उमूमी तौर पर और लोगों में जो इस्लाम के तरीके थे हज के वो मारूफ हो गए, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके थे जो अब मदीना नहीं आ सकते थे, जिनकी तरबियत वहां जाके होना थी, और जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज होना था, अल्लाह की मशीयत में यकीनन आपने एक ही मरतबा हज करना था, फिर लोगों का वहां आना, वहां तरबियत नहीं हो सकती थी, उन्हीं दिनों में पहुंचना था। यूं अंदाजा लगाइए कि कितना इसका एहतमाम किया गया, और लोग वहां हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ पहुंचे, लोगों ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ हज किया, जो इस्लाम का नुमाइंदा हज था।
اور پھر اگلے سال لوگوں میں یہ خبر بھی پتہ تھی کہ سب لوگ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں. اللہ پھر اکبر. اگلے سال اللہ کے نبی نے حج کیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی تربیت اور حج کے مناسک کتنے اہم ہیں. ہمارے ہاں بعض حوالوں سے بڑی ایک شرمندگی کا بھی سبب ہوتا ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ جاتے رہتے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہتا ہے. وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے اب جو ابھی تو خیر سعودی حکومت نے پابند کر دیا کہ آپ گروپس کی شکل میں آئیں، آپ ٹرائبل گروپ کی صورت میں کریں، اور آپ 100 پابندیاں لگا دیں. لیکن جب پابندیاں نہیں بھی تھیں تو دنیا بھر سے جو حاجی حضرات آتے تھے، حجاج آتے تھے، تو وہ ایک گروپ کی شکل میں آتے تھے. ایک طرح کا ان کا وہ ایک یونیفارم ٹائپ ان کا ایک نظام ہوتا تھا، ان کا لباس بھی ایک طرح کا. کوئی نہ کوئی معلم ہوتا تھا. ہمارے لوگ ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. میں اور میری اہلیہ 2014 میں عمرے پہ تھے، تو آدھی رات کو ہم ویسے ہی جا رہے تھے تو ایک بزرگ اماں جی اور ان کے ساتھ ان کے شوہر وہ ان کو کھینچ رہی تھی کہ چلو ابھی ہم نے جا کے جو ہے وہ عمرہ کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. اور ہمیں وہ میری اہلیہ کو انہوں نے پوچھا کہ یہاں گیڑے کیسے نکالتے ہیں، یعنی وہ لفظ انہوں نے وہ سرائکی سے تھیں، تو وہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ طواف کہاں سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. بیٹے نے کہیں وہاں بیٹا کام کرتا تھا، اس نے اپنے والدین کے لیے یہ شرف حاصل کرنے کے لیے کہ میں اپنے ماں باپ کو عمرہ کرواؤں یا حج کرواؤں، تو وہ منگوایا ان کو، لیکن وہاں ان کی تربیت کرنے کے لیے اور ساتھ لے کے ان کو حج کروانے کے لیے کوئی سہولت موجود نہیں تھی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے تو کرنا چاہیے اور ٹریننگ بھی لینا چاہیے، کیونکہ حج کے 2 خاص حصے، ایک حصے پہ آپ نے بات کروائی جو انتظامی حصہ ہے، یہاں سے کیسے جانا ہے، ٹریول کیسے کرنا ہے، وہاں کیسے کیا ایس او پیز ہوں گے، کہاں رہنا ہے، رہائش کے معاملات کیا ہیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک تو یعنی ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ تک آپ کو کیسے ہیں. دوسرا حصہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، کیونکہ ٹریولنگ میں 100 مسائل ہوں، جانے میں، رہنے میں، کھانے میں 1000 مسائل ہوں، ان مسائل سے آپ کے حج پر اثر نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ مذہبی طور پر ویسے نہیں کرتے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا آپ نے تعلیم دی، تو پھر آپ کا حج جو ہے اس کے اندر خامی اور نقص رہ سکتا ہے، اور اگر آپ جان بوجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو حج نہیں ہوگا. اس لیے یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور سیکھ کے جانا چاہیے. دوسری بات اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حج اب جو خاص طور پہ دیکھیں، خاص طور پہ یہ جو سعودی حکومت ہے اور اس وقت جو یہ سعود خاندان جب سے انہوں نے اس کو سنبھالا، تو انہوں نے اپنے شرف کے لیے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ خادم الحرمین شریفین لکھوایا ہے، اور اس کا حق ادا کرنے کی انہوں نے بہت کوشش کی اور بہت زبردست انتظامات کیے ہیں، جو تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے انتظامات ہوئے. انہوں نے اپنے وسائل، اپنے مال کو اور اپنے طاقت و اختیار کو حج کو بہتر کرنے کے لیے، زائرین کے لیے، معتمرین کے لیے بہتر کرنے کے لیے اس کو صرف کیا. آپ دیکھیں کہ اب ہماری جو کوئی حاجی جاتا ہے تو وہ صرف حج کرنے نہیں جا رہا ہوتا، اصل میں وہ اپنے ملک کی نمائندگی بھی کرتا ہے، وہ اپنے اخلاق کی نمائندگی بھی کرتا ہے. آپ اس سے بالکل صحیح. بہت واقف ہیں، آپ صحافی ہیں اور آپ کی نظر ہر بات پہ ہوتی ہے. ہماری قوم کا وہ تعارف ہونا چاہیے وہاں نہیں ہے، اور سبب اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ علم میڈرڈ لوگ ہمارے لوگ ہوتے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی ادب کے ساتھ عرض کروں کہ ہمارے لوگ وہاں بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے جو طریقہ سکھایا، جو خاص طور پہ وہاں برداشت کا جو ایک طریقہ آپ نے بلکہ کتنی مرتبہ آپ وہاں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جو سلائڈز چل رہی ہوتی ہیں، تو سب سے زیادہ میں ایک دفعہ گراؤنڈ میں کھڑا ہو کے نا، وہ جو حرم کے وہ جو باب فہد کے سامنے والی سکرین ہے، اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ہر تیسرے، چوتھے، 5ویں سیکنڈ وہ حدیث رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ اس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. جی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے. بالکل ٹھیک. باجوہ صاحب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت اہم پوائنٹس ہیں جن کی طرف آپ نے توجہ دلائی، اور خاص طور پر یعنی خود ہمارے اپنے ملک سے جو خاص چیزیں تھیں جن کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، آپ ان پر بات کرتے رہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. ناظرین اکرام، آپ نے جان لیا کہ حج بہت بنیادی ایک عبادت ہے اور حج کا بڑا خاص طریقہ ہے، اور جہاں تھوڑی سی غلطی ہوئی، تھوڑی سی سے مراد ہے کہ وہ ہمارے نزدیک تھوڑی سی ہو سکتی ہے، لیکن شریعت نے اس کو بڑی غلطی قرار دیا ہوتا ہے، تو یہ سارا سفر، ساری محنت، سارا جذبہ اور وہ ساری محنت جو ہم کر کے گئے ہوتے ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہے. اس طریقے کو سیکھنا چاہیے. بلکہ اگر حج ہمارے ارکان اسلام میں شامل اور داخل ہے
تو ہم اپنے نصاب میں اس کو کیوں نہیں لے آتے کہ شروع سے ہی ہمارے بچے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور ان کو اس کی اہمیت کا پتہ ہو، اور ہم کوشش کریں کہ بجائے اس کے کہ ایک ایسی عمر میں جا کے جب نہ سیکھنے کی کیفیت باقی رہتی ہے، نہ صبر کی کیفیت باقی رہتی ہے، نہ حج میں جو مطلوب ہے وہ محنت کی کیفیت باقی رہتی ہے، اس وقت ہم جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم دنیا سے پیچھے ہیں۔ دنیا میں حج کے لیے آخری عمر کا انتظار نہیں کیا جاتا، کیونکہ حج بہرحال ایک مجاہدہ مانگتا ہے، ایک محنت مانگتا ہے، ایک ریاضت مانگتا ہے، ایک صبر مانگتا ہے، تو اس کے لیے ایک آئیڈیل عمر میں ہمیں جانا چاہیے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، تو بھئی حج کے لیے بھی ایک عمر درکار ہے، ہمت درکار ہے، استقامت درکار ہے، اور پھر اس قدر لوگوں کا ہونا، پھر ایک خاص لباس میں ہونا، کوئی شاہ ہے کہ گدا ہے وہ ایک ہی طرح کا، اور وہ منظر سبحان اللہ کیا منظر ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کئی دفعہ جن کو ہم سیلیبریٹی کہتے ہیں وہ بھی سڑکوں پر پڑے ہوتے ہیں۔ تو وہاں یہ صبر کی بھی آزمائش ہوتی ہے، وہاں بڑی ساری چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال یعنی آج ہم یہ میسج اپنے آپ کو دے رہے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہر وہ دل جس میں تیرے گھر کو دیکھنے کی تڑپ ہے، جس میں ایسی کسک ہے، اور جس میں کوئی تمنا آرزو ایک ذرا سی بھی پلتی ہے، تو اس کو اپنا گھر ضرور دکھا دینا، کیونکہ تو راستے، سفر، منزلیں، زادے راہ یہ تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ان کے جذبے کو دیکھ کے ان کو توفیق دے کہ وہ وہاں پہنچے، حاضری دیں، لبیک کہیں، احرام پہنیں، تیرا گھر دیکھیں، وہاں سر رکھیں، سجدہ کریں، آنسو بہائیں، اپنا من کا میل دھوئیں، اپنا کفن اجلا کریں، اور ساتھ ہی ہماری طرف سے یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، سیکھ کے جائیں۔ پھر اگین میں کہوں گا کہ یہ کوئی تفریحی ٹور نہیں ہے، یہ ایک بہت سر کو جھکا کے سجدوں میں ڈال کے جانے کی ضرورت ہے۔ سیکھیے، حکومت سکھا رہی ہے، علماء اکرام سکھا رہے ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، جائیے اور سیکھ کے جائیے اور بیسٹ اپنا وہاں دیجیے اور اجلا من لے کے آئیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔